अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंट्रल वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी लाहौर से शहबाज की है। चलिए सुनते हैं शहबाज की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम शहबाज है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और लाहौर शाहदरा में मेरी दुकान है। ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है, मगर मैंने सादगी से जीना सीख लिया है। रोज़ाना सुबह दुकान खोलता हूँ, ग्राहकों के फ़ोन आते रहते हैं। कोई पंखा ख़राब, किसी का फ्रिज शॉर्ट, किसी के घर की वायरिंग उड़ी हुई। काम मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जब दुकान पर खामोशी छा जाए तो दिल में वही पुराने सवालात आते हैं कि कब हालात बदलेंगे, क्या कभी घर के हालात संभलेंगे। मेरी वालिदा बीमार हैं और वालिद साहब गांव में रहते हैं। हमने बचपन गांव में गुजारा। वही खेत, वही पुरानी ईंटों की दीवारें और वही दिन जो शाम से पहले ख़त्म हो जाते थे। लेकिन जब मैं शहर आया तो सब कुछ बदल गया। गांव की सादगी कहीं पीछे रह गई। अब सुबह से शाम तक सिर्फ पैसों का खेल है। मैं अपने हेल्पर नवीद के साथ ही ज़्यादातर काम पर जाता हूँ। नवीद नया है लेकिन समझदार है। उसकी बातों में वो भोलपन है जो इस शहर में कम कम दिखाई देता है। एक दिन दोपहर के वक्त मैं दुकान पर बैठा, पंखा मुरम्मत कर रहा था कि फ़ोन आया। आवाज़ गांव की थी, पुरानी पहचान जैसे लौट आई हो। शहबाज पुत्र, ट्यूबवेल पर नई प्लेटों की फिटिंग करनी है, काम 2 दिन का होगा, तू आ जा। ये मामू सलीम का फ़ोन था जो हमारे गांव के नंबरदारों में शुमार होते हैं। उनके खेत बड़े हैं और अक्सर जब गांव जाता हूं तो वही मेहमान नवाजी करते हैं। मुझे लगा मौका अच्छा है, 2 दिन गांव में भी रह लूँगा और कुछ पैसे भी बन जाएंगे। मैंने नवीद को आवाज़ दी, नवीद गांव जाना है, शाम तक तैयारी पकड़। हमने जल्दी जल्दी औजार, तारें, प्लेटें और कुछ स्पेयर पार्ट्स जमा किए और मोटरसाइकिल पर बांधने लगे। अभी निकलने ही वाले थे कि एक और कॉल आ गई। भाई, पंखा बिल्कुल बंद है, अम्मा बेचैन हो रही हैं, प्लीज़ एक बार देख जाएं। ये मंसूर भाई थे, दुकान के पुराने गाहक। अब क्या करते? इनकार करते तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाता। नवीद, चल जल्दी से वहाँ हो आते हैं, फिर सीधा गांव निकलेंगे। हम दोनों वहाँ पहुँचे। काम कुछ ज़्यादा ही निकल आया। पंखे के साथ साथ वायरिंग भी जल चुकी थी। छत पर चढ़कर पुराने कनेक्शन बदलने पड़े और जब वापस निकले तो रात के 9:30 बज रहे थे। नवीन ने कहा, भाई अब गांव रात ज़्यादा हो गई है। मैंने हंसते हुए कहा, बस निकलते हैं, गांव में रात गुजारेंगे, सुबह से काम शुरू कर देंगे। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे शहर के अंधेरे रास्तों से गुजरने लगे। मैंने हेलमेट पहना हुआ था और नवीद ने पीछे औजारों वाला थैला थाम रखा था। रास्ते में हम दोनों ने गपशप शुरू कर दी, जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। भाई, अब गांव जाकर सब्जी भी लाना, अम्मा कह रही थी वहाँ के टमाटर और हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है। ओ बेटा जी, तुमने कभी मामू के बागात की कीरियाँ खाई हैं? कल दिखाऊंगा तुझे। बस काम ख़त्म करके खेतों में। सुना है रात का सफ़र अजीब सुकून देता है, मगर ये सुकून जल्द ही टूटने वाला था। हम जैसे जैसे शहर से दूर होते गए, सड़क वीरान होने लगी। कुछ जगहों पर गड्ढे थे और कुछ पर झाड़ियाँ आ रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। नवीद ने पीछे से आवाज़ दी, भाई लगता है ये वही पुराना रास्ता है जिसके पास वो बड़ा सा बरगद का दरख्त है। मैंने जवाब दिया, हाँ यही है, पर अब वो दरख्त नहीं रहा। शायद मैं पिछली बार जब आया था
تو کٹ چکا تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، موٹر سائیکل ڈگمگا گئی۔ میں نے جلدی سے بریک لگائی۔ نوید نیچے اتر کر بولا، ٹائر پنکچر ہو گیا بھائی۔ میں نے دل میں کہا، اب مصیبت آئی نا، نہ سگنل، نہ روشنی، نہ کوئی قریب نہ دور، ایک دم سناٹا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں میں ہی ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہوں۔ نوید نے ٹارچ نکالی، ٹائر بالکل بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا، یار نوید، ادھر تو پنکچر کی کوئی بھی دکان نہیں ہوگی، کیا کریں گے اب؟ اسی لمحے مجھے طبیعت بھاری محسوس ہوئی۔ میں نے نوید سے کہا، تو یہاں بیٹھ، میں تھوڑا آگے جا کر پیشاب کر کے آتا ہوں، سارا دن پانی پیا ہے۔ نوید نے اس بات میں سر ہلایا اور میں جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا سناٹا اور جھاڑیوں کا اندھیرا کچھ الگ ہی ماحول بنا رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پیشاب کیا اور جیسے ہی واپس مڑا، دل جیسے کسی نے زور سے پکڑ لیا ہو۔ نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی آواز، مگر مجھے لگا جیسے کسی کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ ایک پل کو تو میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی، پر جب میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ وہ بس دماغ کا وہم ہوگا، میں نے خود کو سمجھایا۔ رات، تھکن، اندھیرے راستے اور پنکچر کا جھنجھٹ، انسان تھوڑا گھبرا ہی جاتا ہے۔ نوید وہیں بیٹھا تھا، موٹر سائیکل کے ٹائر کے پاس۔ اس کی ٹارچ کمزور پڑ رہی تھی۔ میں واپس آیا تو اس نے پوچھا، بھائی صاحب خیریت؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے آپ کا؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں یار، بس جھاڑیوں میں کانٹے بہت تھے۔ ہم نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور سوچا کہ جب تک کوئی مدد نہیں آتی تب تک تھوڑا آرام ہی کر لیتے ہیں، مگر ویرانی ایسی تھی کہ سونا بھی ممکن نہ تھا۔ نوید نے آہستہ سے کہا، بھائی یہاں تو ایک دم جنگل جیسا ماحول ہے، درختوں کے پیچھے کچھ ہے کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، بس تجھے وہم ہونے لگا ہے، کچھ نہیں ہے یہاں، بس گھڑے اور جھاڑیاں۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ آسمان پر بادل تھے اور کبھی کبھار تیز ہوا درختوں کو ہلا دیتی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اور کچھ نہیں۔ نوید نے تجسس سے پوچھا، بھائی آپ گاؤں میں پلے بڑھے ہو، کیا آپ نے ایسا ویران ماحول دیکھا ہے پہلے کبھی؟ میں نے کہا، ہاں، گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، چنانچہ شام کے بعد زیادہ تر لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن یہ راستہ تھوڑا زیادہ ہی ویران ہے، چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی ٹائر کھولنے کی کوشش کروں۔ نوید نے ٹول کٹ نکالا اور پیچھے کا ٹائر کھولنے لگا۔ میں نے ٹول کٹ پکڑ رکھی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا پنکچر کٹ وہاں پر موجود نہ تھی۔ ہر بار ایسا ہوتا ہے، ہم باتوں باتوں میں بھول جاتے ہیں۔ میں نے قریب ہی نوید سے کہا، کوئی کیمپ ہوگا، کوئی جھونپڑی ہوگی، کوئی کھیت ہوگا جہاں روشنی ہوگی، ہمیں چلنا ہوگا، یہاں سے جانا ہوگا۔ نوید نے جھجکتے ہوئے پوچھا، بھائی کتنی دور جانا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم یہاں بیٹھے رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے موٹر سائیکل درخت کے قریب کھڑا کیا، قیمتی اوزار اپنے ساتھ رکھے اور چلنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی ہمارے قدموں کے بالکل قریب تھی، باقی سب کچھ سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم ماحول کو ایزی کرنے کے لیے راستے میں گپے لگانے لگے۔ ہم دونوں، میں اور نوید، اندھیرے میں خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمارے قدموں تلے کچی زمین کی چرچراہٹ اور جھاڑیوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ نوید کی ٹارچ کی روشنی صرف چند قدم تک آگے پہنچ رہی تھی، باقی سب کچھ کالا گہرا اندھیرا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت جاری رکھوں تاکہ خوف کے بادل ہم پر نہ چھائیں، لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے گئے اتنا ہی ماحول غیر معمولی محسوس ہونے لگا۔ ہوا میں نمی تھی، لیکن وہ ٹھنڈی نہیں تھی، جیسے کوئی سانسیں بھر رہا ہو، کوئی ہمارے پیچھے ہمارے ہی قدموں کی نقل کر رہا ہو۔ ایک لمحے کو میں رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر بھی دل نے کہا، کوئی ہے یہاں،
شہباز کوئی ہے؟ ہم نے تقریباً 20 منٹ پیدل سفر کیا ہوگا، لیکن کسی قسم کی روشنی، جھونپڑی یا کسی انسانی موجودگی کا نشان تک نظر نہ آیا۔ اچانک نوید رک گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بھائی سنا؟ میں نے گردن ہلا کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے کہا، کسی کے چلنے کی آواز۔ ہم دو ہی ہیں نا؟ میں نے زور سے حلق صاف کیا اور اپنے آپ کو تسلی دی۔ یہ تمہارا وہم ہے نوید، اس اندھیرے میں سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے، لیکن دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا، جھاڑیوں کے پیچھے سے کچھ حرکت کی آواز آئی، ہلکی نہیں، واضح، جیسے کسی نے دانستہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے ہوں۔ ہم دونوں ایک دم رک گئے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں پکارا، لیکن جواب میں صرف ہواؤں کی سرسراہٹ ملی۔ نوید تھوڑا پیچھے ہٹا، جیسے وہ اب آگے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک ہماری ٹارچ کی روشنی ایک بڑے سائے پر پڑی، جو چند لمحے کے لیے سامنے جھاڑیوں کے پیچھے دکھائی دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ کوئی جانور نہیں تھا، نہ انسان کی واضح شکل تھی، بس ایک مبہم سیاہ وجود جو ایک پل کے لیے سامنے آیا اور پھر اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ چل واپس چلتے ہیں بھائی، نوید نے گھبرا کر کہا۔ میں نے ایک لمحے کو غور کیا، لیکن اچانک میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کسی نے میرے کان کے بالکل قریب آ کر سانس لی تھی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن کچھ نہ تھا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جہاں دماغ اور حقیقت کے درمیان لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہم ہے یا کچھ اور؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک چمکدار آنکھوں والی چیز باہر نکلی۔ آنکھیں لال تھی، لیکن جسم واضح نہ تھا۔ ہم دونوں نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن نوید کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے فوراً اٹھایا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی طرف دوڑنے لگے جہاں سے آئے تھے۔ سانس پھول رہی تھی، اندھیرے میں پتھروں سے پاؤں ٹکرا رہے تھے، لیکن جان بچانے کی ہمت میں کچھ طاقت ضرور ہوتی ہے۔ ہم موٹر سائیکل کے پاس واپس پہنچے تو حیرت سے دیکھا کہ موٹر سائیکل اب اپنی جگہ پر نہ تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ممکن نہ تھا، ہم نے تو گاڑی درخت کے ساتھ کھڑی کی تھی، پہیے پنچر تھے، ہم نے اوزار ساتھ لے لیے تھے، پھر یہ کیسے؟ نوید تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کسی نے اٹھا لی بھائی، وہ چیز۔ اس کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میں بھی لرز رہا تھا۔ ہم نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، شاید کوئی راستہ ہو، کوئی مدد، کوئی ذی روح، لیکن نہیں۔ سناٹا، اندھیرا اور وہی احساس کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اوزار زمین پر رکھ دیے، شاید کہ ہم اس سے تیز بھاگ سکے۔ نوید میرے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم نے دوبارہ ایک اور سمت چلنا شروع کیا۔ امید تھی کہ شاید کسی کھیت کے کنارے کوئی کسان ہو، کوئی جھونپڑی، لیکن ہم جیسے ہی آگے بڑھے ماحول کچھ اور عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ زمین ہلکی ہلکی سی لرزنے لگی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز قریب آ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت مدھم لیکن تکلیف دہ آواز، جیسے کسی کے گلے سے کراہنے کی صدا آ رہی ہو، لیکن وہ صدا انسان کی نہیں تھی۔ نوید نے میری شرٹ کو زور سے پکڑا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں مر جاؤں گا یہاں۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور کہا، نہیں نوید، ہم نکلیں گے یہاں سے، بس تھوڑا اور برداشت کرو۔ لیکن دل جانتا تھا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ ہم شاید کسی ایسی جگہ میں داخل ہو چکے تھے جو نظر تو اسی دنیا کا حصہ آتی تھی، مگر اصل میں کسی اور جہان سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں سائے سانس لیتے ہیں اور خاموشیاں بولنے لگتی ہیں۔ ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے،
ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے تھوڑا تھوڑا ہل رہی ہو۔ ہوا کی سنسناہٹ اب محض فضا کی آواز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جیسے کسی نے سانس روکے ہمیں دیکھنے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ نوید کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ بار بار جلنے بجھنے لگی۔ میں نے سوچا شاید بیٹری لو ہو رہی ہے، لیکن اس کا بند ہو کر دوبارہ جلنا، ایسا لگا جیسے کوئی چیز اس کی روشنی سے چھپنا چاہتی ہو۔ اچانک ایک جھاڑی ہلی، نوید چونک کر رک گیا۔ بھائی، ادھر کوئی تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً رد عمل میں جھاڑی کی طرف ٹارچ ماری، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور قدم تیز کر دیے۔ کچھ ہی دور چل کر ایک پرانا ٹوٹا سا پل آیا۔ نیچے پانی تو نہ تھا، لیکن نمی ایسی تھی جیسے زمین خود سانس لے رہی ہو۔ پل پار کرتے ہی ایک عجیب سی بو ناک میں گھسی، جیسے سڑے ہوئے گوشت یا جلے ہوئے پلاسٹک کی۔ نوید نے ناک پر ہاتھ رکھا کہ کیسی بدبو ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پل کے آگے ایک سنسان سی جگہ آئی، جہاں ایک طرف جھونپڑی کی چھت جیسے زمین پر گری ہو۔ وہاں معمولی سی روشنی نظر آئی، پیلے رنگ کی، جیسے کوئی پرانا لالٹین جل رہا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہمت کر کے اس طرف بڑھنے لگے۔ جھونپڑی کے قریب آتے ہی روشنی بجھ گئی، ہوا جیسے ایک لمحے کو رک گئی ہو۔ نوید نے ڈرتے ڈرتے جھونپڑی کے پردے کو ہلایا، لیکن اندر کچھ نہ تھا، بس پرانی بوری، ایک خالی کٹورا اور کچھ جلے ہوئے کپڑے۔ میں نے نوید سے کہا، یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ابھی ہم مڑے ہی تھے کہ جھونپڑی کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم دونوں رک گئے، سانس روک لی۔ ٹارچ کی روشنی پیچھے کی تو ایک سایہ جھونپڑی سے نکل کر درختوں میں غائب ہو گیا، اتنی تیزی سے کہ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ انسان تھا یا کوئی اور چیز۔ نوید نے میری کلائی پکڑ لی، اس کی انگلیاں سر تھیں۔ بھائی، واپس چلیں، کچھ غلط ہو رہا ہے یہاں۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی نوید سچ کہہ رہا ہے۔ راستے میں جو جھاڑیاں ہلی تھیں وہ صرف ہوا سے نہیں ہلی تھیں۔ واپسی کا راستہ اب دھند میں چھپنے لگا تھا۔ ہر قدم پر کوئی نہ کوئی پرچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی دائیں طرف سے درختوں کے بیچ کوئی سرگوشیاں سنائی دیتی، کبھی بائیں طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز، ایسی ہنسی جو انسانی نہ لگے، جیسے کسی عورت کی ہو جو بہت دور سے ہو، لیکن آواز سیدھی کان میں پڑے۔ میرے پاؤں بوجھل ہو چکے تھے، جیسے زمین نے چپکے سے کسی نظر کی زنجیر باندھ دی ہو۔ اچانک نوید نے مجھے جھنجھوڑا، بھائی وہ دیکھو سامنے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے نظر اٹھائی تو سامنے راستے پر ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، سر جھکا ہوا، ایک ہاتھ میں گیند۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں بالکل صاف نظر آ رہا تھا، لیکن چہرہ چھپا ہوا تھا۔ نوید نے ڈرتے ڈرتے کہا، بچہ ہے شاید، کھو گیا ہوگا۔ میں نے بھی دل کڑا کر کے قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے، وہ بچہ بغیر سر اٹھائے بولا، اتنی رات گئے کیوں آئے ہو؟ ماموں کا کھیت ادھر نہیں ادھر ہے۔ اس کی آواز جیسے بہت پرانی، بہت گنجیلی ہو، جیسے کسی پرانے ریڈیو سے آ رہی ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ ہم دونوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سایہ جو جھونپڑی کے قریب چھپا تھا اب ہماری طرف آ رہا تھا، بہت آہستہ، لیکن اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی مٹی کی چیخ جیسی آواز نکلتی۔ نوید کی ٹارچ ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا بڑھ گیا۔ اندھیرا ایسا چھا گیا جیسے کسی نے رات کے پردے کو ہمارے آس پاس لپیٹ دیا ہو۔ نوید زمین سے ٹارچ اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ زور سے چیخا، چھوڑو مجھے۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا اور فلیش لائٹ آن کی، لیکن روشنی میں وہاں کوئی نہ تھا، صرف نوید ہانپتا ہوا اور اس کی کلائی پر نیلے نشان، جیسے کسی نے زور سے جکڑ کر دبایا ہو۔ اس کے چہرے پر دہشت ایسی تھی
جیسے اس کی آنکھوں نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو جو بیان سے باہر ہے۔ وہ 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 آدمی نہیں تھا، اس کے پیر نہیں تھے، وہ زمین سے اوپر چل رہا تھا۔ نوید کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہم دونوں اب بھاگنے لگے بغیر پیچھے دیکھے، لیکن ہر قدم پر ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین نیچے سے کھسک رہی ہو، یا جیسے درخت ہمارے خلاف ہو گئے ہوں۔ ان کی شاخیں ہمیں روکنے لگی، کپڑوں کو کھینچنے لگی۔ اچانک ہمارے سامنے ایک لکڑی کا پرانا دروازہ آ گیا جو زمین میں نصب تھا، جیسے کسی پرانے تہہ خانے کا راستہ ہو۔ ہم نے رک کر سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، تاریک، گیلی اور گہرائی میں اترتی ہوئی، اور پھر نیچے سے کسی نے ہمارے نام لے کر پکارا، نوید، شہباز، تمہیں بلایا تھا نا؟ آواز میں عجیب سا کھنک تھا۔ نوید پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دماغ سن ہو چکا تھا، جسم ہل نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہوا، دھند میں لپٹا، آہستہ آہستہ اوپر آتا ہوا۔ نوید نے میرا بازو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ چلو بھائی، ورنہ آج واپس نہیں جائیں گے۔ ہم نے بھاگنا شروع کیا، لیکن ہر طرف جیسے دھند نے راستہ چھپا دیا ہو۔ جہاں راستہ تھا اب صرف جھاڑیاں تھیں، جہاں درخت تھے اب سائے کھڑے تھے، خاموش، بے حرکت، لیکن آنکھیں جلتی ہوئی۔ اور پھر ایک درخت کی اوٹ سے وہی بچہ دوبارہ نظر آیا۔ اب کی بار اس نے سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ نہیں، سیاہ تھی، مکمل سیاہ، جیسے خلا۔ وہ مسکرایا۔ میں اور نوید ہانپتے، گرتے، لڑکھڑاتے بھاگتے رہے۔ راستہ جس پر ہم چند لمحے پہلے آرام سے چل رہے تھے اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہر درخت ہمیں گھور رہا تھا، جیسے جنگل خود زندہ ہو چکا ہو۔ ہر طرف دھند تھی، لیکن اس میں حرکت تھی، جیسے کوئی ہمارے آس پاس گھوم رہا ہو، ہمیں چھو کر نکل رہا ہو، مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی، شہباز، تم واپس نہیں جا سکتے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، لیکن نوید کی چیخ نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں جیسے کسی چیز نے پکڑ رکھی تھی۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھوں میں شدید ٹھنڈک کی لہر دوڑ گئی، ایسی سردی جیسے کسی نے برف کا ایک نوکیلا ٹکڑا دل کے اندر رکھ دیا ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے بمشکل نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر اچانک جیسے کسی نے دھند کا پردہ چاک کیا ہو، ہمیں سامنے وہی پگڈنڈی نظر آئی۔ ہم پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑے، درخت پیچھے رہ گئے، سائے پیچھے رہ گئے۔ آخر کار ہم جنگل سے نکل آئے، سڑک کی روشنی نظر آئی، اور ہمارے قدم تھمے نہیں۔ ہم گاؤں کے قریب پہنچے تو سورج کی پہلی کرن زمین کو چھو رہی تھی، جیسے کسی نے ہماری زندگی واپس لوٹا دی ہو۔ نوید زمین پر بیٹھ گیا، روتے ہوئے کہنے لگا، میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں نے قسم کھائی کہ جنگل کے اس طرف قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔